बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ज़िंदगी कभी कभी हमारे फ़ैसलों को ऐसे हमारे मुंह पर लुटाती है कि इंसान बौखला कर रह जाता है और अपनी ज़िंदगी को वापस बेहतरी की तरफ लाना भी चाहे तो नहीं ला सकता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने अपनी इकलौती बेटी के लिए एक ऐसा फ़ैसला किया था जो उसके लिए बहुत मुश्किलात का बायस बना था। आज मेरी बेटी की शादी थी और मैंने इस शादी में पैसा पानी की तरह बहाया था। लोग मेरी बेटी के आला आला से लिबास और महंगे ज़ेवरात देखकर हसरत ज़दा रह गए थे, जबकि ये सच कोई नहीं जानता था कि ये सब पैसा और तैयारी मेरे होने वाले दामाद की तरफ से मिला है। मैंने अपनी बेटी की शादी एक निहायत अमीर व कबीर लड़के से तय की थी। मेरा दामाद अमीर तो बहुत था मगर वो खूबसूरत नहीं था, जबकि मेरी बेटी निहायत हसीन और बमुश्किल 21 साल की थी। सब लोग हैरान थे कि मैंने अपनी इतनी खूबसूरत बेटी ऐसे कबूल सूरत मर्द को क्यों दी थी। मेरी बेटी रुखसत हुई तो मैंने सुक्का सांस लिया। अब मुझे उम्मीद थी कि हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी और मैं भी अपनी बेटी की वजह से ऐश की ज़िंदगी गुजारूंगी। शादी के दूसरे रोज़ मैं अपनी बेटी से मिलने पहुंची तो मुझे झटका लगा था, क्योंकि मेरी बेटी और दामाद घर पर नहीं थे। वहाँ मौजूद मुलाजिमों ने मुझे बताया कि मेरी बेटी और उसका शोहर घूमने फिरने गए हैं। मुझे हैरत हुई कि वो शादी के अगले ही रोज़ सैर व तफरी पर निकल गए थे, जबकि मैं एक बेहतरीन वलीमे की मुंतज़िर थी। मैं मायूसी से लौट आई और घर आकर अपनी बेटी को कॉल की। कॉल बहुत देर बाद अटेंड हुई थी। दूसरी तरफ मेरी बेटी की गुटी गुटी सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने बेटी से हाल हवाल लिया तो महसूस हुआ जैसे वो बहुत ही बेजारी से बात कर रही थी। मैंने अपनी बेटी से भी वही बात पूछी कि वो लोग वलीमा करने की बजाय कहाँ चले गए हैं। मेरी बेटी ने सपाट से लहजे में मुझे जवाब दिया कि वो सिर्फ़ अपने शोहर के कहे पर चली गई है। उसका शोहर चाहता था कि वो पहले सैर व तफरी करे और बाद में वापस आकर वलीमा करेंगे। मैं ये सुनकर हैरान हुई। मैं अपनी बेटी के मदम उदास लहजे से परेशान हो रही थी। ये शादी मैंने तय की थी मगर मेरी बेटी इस शादी पर राज़ी थी और वो बहुत खुश भी थी, लेकिन वो अब खुश नहीं लग रही थी। मैंने बेटी से सवाल किया कि वो ऐसे उदास क्यों लग रही है, हालांकि लड़कियां ऐसे मौके पर खुश होती हैं जब वो हनीमून पर जाती हैं। मेरे सवाल पर मेरी बेटी ने मुझे जो जवाब दिया वो मुझे घबराहट में मुब्तला कर गया था। मेरी बेटी कॉल काट चुकी थी, जबकि मैं परेशान सी उसकी बात सोच रही थी, क्योंकि मेरी बेटी अपने शोहर को अंधा पाकर उदास थी। मैं जानती थी मेरा दामाद अंधा है, मगर ये बात मैंने अपनी बेटी से छुपाई थी, क्योंकि मेरा दामाद बहुत अमीर और अपनी करोड़ों की जायदाद का इकलौता मालिक था। मैं परेशान सी अपनी बेटी की वापसी का इंतज़ार कर रही थी। एक हफ़्ता बाद वो लोग लौट आए थे। मैं अगले ही दिन मिलने गई तो मेरा दामाद बहुत गर्म जोशी से मुझे मिला, जबकि मेरी बेटी चुप चुप सी लग रही थी। मैंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा शोहर बहुत अच्छा इंसान है, उसमें सिर्फ एक ऐब है तो उसे नज़रअंदाज कर दो। वो अमीर लड़का है जो दिलो जान से तुम पर फिदा है। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पुरसुकून गुजरेगी। मगर मेरी बेटी को अपने शोहर के ऐब के अलावा भी बहुत सी बातों पर एतराज़ था, लेकिन वो हमेशा से मेरे हर फैसले पर सर झुका देने की आदी थी। उसने अब भी यही किया था। वो अपने एतराज़ात अपने अंदर दबागी और खामोशी से बैठी रही थी। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। शादी के शुरू में हमारा अक्सर मिलना जुलना होता रहता था। मेरा दामाद हम माँ बेटी पर बहुत पैसा लगाता था। ये बात जहाँ मुझे खुश करती वहीं मेरी बेटी मज़ीद बेजार सी हो जाती। मगर जूं वक्त गुजरता गया मेरी बेटी ने मुझसे मिलना बहुत कम कर दिया। वो अब घर में रहने भी नहीं आती थी। मैं उसे रुकने का कहती तो वो यही बोल देती कि मेरे शोहर को मेरा कहीं रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने दामाद पर अब गुस्सा आने लगा था। वो सब जानता था कि हम माँ बेटी का एक दूसरे के अलावा और कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी वो हमें मिलने से रोक रहा था। एक रोज़ मैं अचानक अपनी बेटी के घर पहुँच गई। मेरा दामाद भी तब घर पर मौजूद था। मैंने बातों बातों में अपने दामाद को भी नाराज़गी से गिला दे दिया कि वो मुझ अकेली औरत के पास उसकी बेटी को आने नहीं देता, हालांकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो कभी मेरी बेटी को किसी बात से नहीं रोकेगा। मेरे शिकवा करने पर मेरा दामाद चौंक गया था और मेरी बेटी बौखला गई थी। मेरे दामाद ने मुझे यकीन दिलाया कि उसने कभी मेरी बेटी को मुझसे मिलने के लिए नहीं रोका था। वो मेरी बेटी के सामने ये बात कर रहा था, जिसका मतलब साफ था कि वाकई मेरा दामाद मेरी बेटी को नहीं रोकता था। मैं हैरत से अपनी बेटी को देख रही थी जो सर झुकाए बैठी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी बेटी ने झूठ बोला था या फिर मेरा दामाद अच्छाई का ड्रामा कर रहा था। मैं उलझ गई थी।
میں نے اکیلے میں اپنی بیٹی سے یہی سوال کیا تو وہ پہلے تو چپ رہی. جو میں نے ضد کی تو وہ مجھ سے بولی کہ اب میں شادی شدہ ہوں. ویسے بھی مجھے زیب نہیں دیتا کہ ہر وقت میکے میں جا کر رہنے لگوں. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے جان چھڑا رہی ہے. میں اپنی بیٹی سے ناراض ہونے لگی اور بولی کہ وہ امیر شوہر لے کر بدلنے لگی ہے. اب اس سے اپنی ماں کا وجود یا اس کا چھوٹا گھر بھی برداشت نہیں ہوتا. مجھے دکھ ہو رہا تھا. میں نے اپنی بیٹی کے لیے لالچ کیا تھا اور آج وہی بیٹی مجھ سے دور ہو گئی تھی. میری بیٹی نے میری باتوں کی نفی نہیں کی تھی بلکہ وہ میرے بولنے کے دوران بالکل چپ رہی تھی. میں دکھی ہو کر اپنے گھر لوٹ آئی اور سوچ لیا کہ اب اپنی بیٹی سے ملنے نہیں جاؤں گی. مجھے لگتا تھا کہ میں نہیں جاؤں گی تو میری بیٹی مجھ سے ملنے ضرور آئے گی. مگر مجھے تب بہت حیرت ہوئی کہ میری بیٹی بھی مجھے ملنے نہیں آئی. تھک کر مجھے ہی بیٹی سے رابطہ کرنا پڑا کیونکہ وہ میری اکلوتی بیٹی تھی اور میرے بڑھاپے کا واحد سہارا تھی. میری مجبوری تھی کہ میں اپنی اسی بیٹی کا سہارا لے رہی تھی. مگر میرا دل اپنی بیٹی کے یوں بدل جانے پر بہت بری طرح دکھا تھا. اسی سب میں میری بیٹی کی شادی کو 5 ماہ گزر گئے اور اس عرصے میں اس کے اندر بہت تبدیلیاں پیدا ہوئیں. اس کا مزاج بدلنے لگا تھا. کبھی وہ بہت خوش لگتی اور کبھی بہت اداس اور چپ چپ سی. میں اپنی بیٹی کے رویے سے الجھتی جا رہی تھی. میں نے اپنے داماد سے اس بارے میں بات کی تو وہ الٹا مجھ سے ناراض ہونے لگا اور بولا کہ میں نے اپنے بارے میں شادی سے پہلے سب سچائی بتائی تھی تو آپ نے اپنی بیٹی سے سچ کیوں چھپایا. میں اس کے سوال پر شرمندہ ہو گئی. اب مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا. کاش میں اپنی بیٹی سے سب سچ نہ چھپاتی تو آج یہ سب نہ ہوتا. مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہاں کیا ہو رہا تھا. میری بیٹی مجھے نہ کچھ بتاتی تھی نہ ہی اب کوئی گلہ شکوہ کرتی تھی. تھک کر میں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ کچھ دن رہوں اور جائزہ لوں کہ آخر غلطی کس کی تھی, میری بیٹی کی یا میرے داماد کی. میرے داماد نے مجھے اجازت دے دی مگر میری بیٹی میرے ساتھ رہنے کا سن کر پہلو بدلنے لگی تھی. لیکن اس نے مجھے کچھ کہا نہیں. میں کچھ دن کے لیے اپنی بیٹی کے گھر رہنے آ گئی. وہ دونوں بظاہر بالکل ٹھیک تھے. میری بیٹی اپنے شوہر کا ہر کام کرتی تھی مگر اس کا انداز کسی فرض کو جیسے تیسے پورا کرنے جیسا ہوتا تھا اور میرا داماد اپنی بیٹی سے اکھڑا اکھڑا سا رہتا تھا. مجھے وہاں دوسرا دن تھا. میں اپنی بیٹی سے شادی کرنے اس کے کمرے میں گئی تو دروازے پر مجھے اپنی بیٹی کی سرگوشی جیسی آواز سنائی دی. مجھے لگا کہ میری بیٹی اور داماد باتیں کر رہے ہیں اس لیے میں وہاں سے لوٹ آئی. مگر گھنٹے ڈیڑھ بعد میرا داماد گھر آیا تو میں حیران رہ گئی اور اسے نرمی سے سمجھانے لگی کہ اس کے پاس جب بینائی نہیں ہے تو وہ کیوں اس طرح تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے باہر آتا جاتا رہتا ہے. میری بات پر اس نے جو جواب دیا وہ مجھے ٹھٹکا گیا تھا. اس نے مجھے کہا کہ میں صبح سے کام پر گیا ہوا تھا اور اب لوٹ رہا ہوں. وہ بولا کہ چاہے میں اندھا ہوں مگر میں اپنا کاروبار خود سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں, روزانہ کام پر جاتا ہوں. میں یہ سن کر دگ سے رہ گئی تھی کیونکہ میں نے خود اپنی بیٹی کو کسی مرد سے سرگوشی میں باتیں کرتے سنا تھا. میں اپنے داماد کے سامنے تو خوش رہی لیکن جب موقع ملا تو اکیلے میں اپنی بیٹی سے پوچھا کہ وہ اپنے کمرے میں کس مرد سے باتیں کر رہی تھی. میرے سوال پر میری بیٹی نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولی کہ میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی اور فون پر کسی دوست سے بات کر رہی تھی. مجھے لگا کہ میں نے غلط سنا ہے اس لیے خاموش ہو گئی. مگر وہ سلسلہ رکا نہیں تھا. گھر میں جب میں اور میری بیٹی اکیلے ہوتے تو مجھے اکثر وہ کسی نہ کسی سے باتیں کرتی سنائی دیتی. وہ کچن یا اپنے گھر میں سے جہاں بھی ہوتی دروازہ بند رکھتی تھی اس لیے میں دیکھ نہیں پاتی تھی. مگر میں نے جب بھی غور کیا مجھے ہر بار اس کے ساتھ کسی مرد کی آواز بھی سنائی دیتی. میں بہت پریشان ہو گئی. میں نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش بھی کی مگر وہ یہی ماننے کو تیار نہیں ہوئی کہ وہ کسی مرد سے بات کرتی ہے. وہ صاف انکار کر دیتی تھی. مجھے گھبراہٹ ہونے لگی کہ آخر سچ کیا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ شاید واقعی میں ہی پاگل ہو چکی ہوں. میں نے اپنی بیٹی کی جاسوسی کی اور ہر وقت اس کا پیچھا کرنے لگی مگر مجھے کچھ نہیں ملا. میری بیٹی اکیلی ہوتی تھی اور اپنا کام کر رہی ہوتی تھی. میں اس الجھے ہوئے معاملے سے پریشان ہوئی اور اپنے گھر لوٹ گئی. مجھے خوف تھا کہ میرا اپنی ہی بیٹی پر کیا جانے والا شک کہیں میرے داماد کو کھٹکا نہ دے. میری بیٹی کی شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے اور اس کی زندگی مزید سے مزید الجھتی چلی جا رہی تھی. ایک روز اس نے فون کر کے میرے سر پر ایسا دھماکہ کیا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے. میری بیٹی رو رہی تھی اور مجھ سے بولی کہ اب میں تھک چکی ہوں, مجھے اپنے شوہر کے ساتھ مزید نہیں رہنا, مجھے طلاق چاہیے. وہ بہت غم زدہ تھی. میرے سمجھانے پر چیخ اٹھی اور بولی کہ میرا شوہر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میں اب دماغی مریض بن چکی ہوں, میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی. میں اپنی بیٹی کے الفاظ پر سکتہ زدہ رہ گئی تھی. میں گھبرائی ہوئی سی فوراً اپنی بیٹی کے گھر پہنچی تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ میری بیٹی کا شوہر تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور اس کے پاس بینائی کی طاقت بھی تھی. میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی. میں سب کچھ بھلا گئی.
میں اپنی بیٹی کی فون کال اور اس کا رونا بھی بلا چکی تھی۔ اس نے خوشی سے لبریز لہجے میں اپنے داماد سے سوال کیا کہ اس کی بینائی کب واپس آئی، اور انہوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا۔ میرے سوالات پر میری بیٹی نے تنفر بڑی نظروں سے شوہر کو دیکھا اور اٹل لہجے میں بولی کہ اسے اپنے شوہر سے ہر حال میں طلاق چاہیے۔ میں اپنے داماد کے سامنے اپنی بیٹی کا یہ مطالبہ سن کر بوکھلا گئی اور اپنی بیٹی کو خاموش کروانے لگی۔ ساتھ ہی میں نے اپنے داماد سے بھی معذرت کی اور اس سے درخواست کرنے لگی کہ وہ میری بیٹی کی باتوں پر دھیان نہ دے، مگر میری وضاحتوں یا اشاروں کے باوجود میرا داماد بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا اور میری بیٹی مسلسل طلاق کا مطالبہ دہراتی جا رہی تھی۔ میں نے غصے سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو میرا بنا بنایا کھیل بگاڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سختی سے چپ کروایا تو وہ رو پڑی اور چیخ چیخ کر اپنے شوہر کو دھوکے باز، مکار اور جانے کیا کیا بولنے لگی۔ مجھے اس کے الفاظ سے زیادہ اپنے داماد کی خاموشی ٹھٹکا رہی تھی، کیونکہ وہ میری بیٹی کے ایسے الفاظ پر بھی کچھ نہیں بولا، نہ انکار کیا، نہ ہی اس پر غصہ کیا۔ مجھے یکدم پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ تو غلط ہوا تھا کہ وہ ایسے رو رہی تھی اور طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے سچائی جاننے کی کوشش کی تو وہ پھٹ پڑی اور پہلے روز سے اب تک کی ساری روداد سنا ڈالی۔ اس کے انکشاف نے مجھے جی جان سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے داماد کو دیکھا تو وہ سر جھکا گیا۔ اپنی بیٹی کی آپ بیتی پر میرا دل پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ میں رخصت ہو کر آئی تو عالی شان محل جیسا گھر روشنیوں اور پھولوں سے پورا سجا ہوا تھا۔ میں ایسے استقبال پر بہت خوش تھی۔ آنکھوں میں ڈھیر سارے سپنے سجائے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ہر دیکھنے والے نے میری تعریف کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے شوہر کے دل میں گھر کر لوں گی، مگر جب میرا شوہر آیا تو وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی اور منتظر تھی کہ وہ میرا گھونگھٹ الٹ کر میری تعریف کرنے لگے گا، مگر جب اس نے ایسا نہیں کیا تو میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہ میری بجائے دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے جھجک کر اپنے شوہر کو سلام کیا تاکہ وہ میری جانب متوجہ ہو، مگر اس نے میرے سلام کا جواب بھی مجھے دیکھے بنا ہی دے دیا۔ اپنے شوہر کی بے نیازی میرا دل توڑ رہی تھی۔ میں نے مایوسی سے سر جھکا دیا اور اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر جاتی میرے شوہر نے عجیب سی بات کہہ دی، جسے سن کر میں بری طرح ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے دیکھے بنا پوچھ رہا تھا کہ تم یقیناً خوبصورت لگ رہی ہوگی، کاش میں بھی تمہیں دیکھ سکتا۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا اور کہا میں اس کے سامنے بیٹھی ہوں، وہ مجھ پر پورا حق رکھتا ہے، پھر وہ مجھے کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ میرے سوال پر اس نے افسردگی سے مجھے جو بتایا وہ میرے آسان خطا کر گیا تھا۔ میں اپنی ماں کے دھوکے پر ہکا بکا بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے سامنے بیٹھا میر کبیر کروڑ پتی انسان آنکھوں سے اندھا تھا، اس کی دنیا اندھیر تھی۔ مجھے شدت سے رونا آیا تھا کہ جب میرا شوہر مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا تو میرے سجنے کا کیا فائدہ، اور ایسے حسن کا بھی کیا فائدہ جسے سراہنے والا کوئی نہ ہو۔ میں اپنے شوہر کے سامنے سے اٹھ گئی، باتھ روم میں بند ہوئی، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے پیسے کا کبھی لالچ نہیں رہا تھا، میں بس خود پرست سی لڑکی تھی جس نے ہمیشہ لوگوں کو اپنے حسن پر فریفتہ ہوتے دیکھا تھا اور ہمیشہ اپنی تعریف سنی تھی۔ میں آگے بھی ایسے ہی زندگی چاہتی تھی۔ میری ماں نے مجھے یہی کہہ کر شادی کے لیے منایا تھا کہ لڑکا مجھ سے محبت کر بیٹھا ہے اور میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے اب سب فریب اور دھوکہ لگ رہا تھا۔ میں پہلی رات ہی اس شادی کی اصلیت جان گئی تھی۔ یہاں محبت نہیں تھی بلکہ صرف لالچ اور دھوکہ تھا۔ میری بددلی اور اداسی پر مجھے اندھے شوہر نے خوش کرنے اور میرا مزاج اچھا کرنے کے لیے شادی کے اگلے ہی روز ناردرن ایریاز کی طرف چلنے کا کہا تو میں فوراً مان گئی، کیونکہ میں اب کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی میں چاہتی تھی کہ کسی کو میرے شوہر کے اندھے پن کا اندازہ ہو۔ ان خوبصورت مقامات پر جا کر میرا مزاج اچھا نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں چاہے جتنا سجتی سنورتی میرا شوہر مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ بات مجھے بددل کرتی جا رہی تھی۔ میں اتنی بیزار ہوئی کہ ایک ہفتے بعد ہی اپنے شوہر سے واپس چلنے کا کہہ دیا۔ واپس آ کر بھی میں بیزار سی کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ میں نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرا ایسے بے حال حلیہ میں رہنا کسی کو بری طرح محسوس ہوا تھا۔ ایک روز میرے موبائل پر اچانک میسیج آیا جس میں میری خوب تعریف کی ہوئی تھی اور مجھے کہا گیا تھا کہ اب میں تیار کیوں نہیں ہوتی، مجھ جیسی حسن کی مورت پر لاپرواہی نہیں جچتی۔ میں وہ میسیج دیکھ کر ٹھٹک گئی، کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا لفظوں سے کھیلنا اور سحر زدہ کرنا جانتا تھا۔ وہ باتیں لاکھ پرکشش صحیح، مگر میں نے اس میسیج کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ میں شادی شدہ لڑکی تھی جس پر صرف اس کے شوہر کا حق تھا۔ مگر میرے نظر انداز کرنے کے باوجود وہ مجھے لگاتار میسیج کرتا رہا اور مجھے تیار ہونے پر اکساتا رہا۔ ایک روز مجھے اسی نمبر سے میسیج آیا کہ میں گلابی رنگ کے لباس میں یقیناً حسین لگتی ہوں گی،
اس میسیج میں میرے حسن پر شاعری کی گئی تھی اور مجھے گلابی لباس پہننے کی منتیں کی گئی تھی۔ مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میں نے اپنی الماری کھولی اور گلابی لباس تلاش کرنے لگی۔ مجھے ایک نہایت خوبصورت گلابی لباس مل گیا۔ میں نے نہا کر وہ لباس زیب تن کیا، اپنے بال بنائے، میک اپ کیا تو میرا حسن نکھر کر سامنے آ گیا۔ میں نے اسی نمبر پر میسیج کیا اور اپنے اس انجان عاشق سے کہا کہ میں گلابی لباس پہن کر تیار ہو چکی ہوں، اب وہ بتائے کہ مجھے کیسے دیکھے گا۔ میں صرف جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے۔ مجھے وہ اپنا کوئی رشتہ دار لڑکا یا کوئی جاننے والا لگ رہا تھا۔ میں یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے کمرے میں بند رہنے کے بعد وہ کیسے میرے بارے میں جانے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اس میسیج کا اثر اس شخص پر ایسا پڑے گا کہ وہ دن دہاڑے میرے کمرے کی کھڑکی پر آن پہنچا تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی پر کوئی انجان نقاب پوش دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ کوئی جوان لڑکا تھا جس کی رنگت شفاف تھی اور نقاب میں بھی اس کی آنکھیں خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا وہ خود بھی پیارا تھا اور بہادر بھی، جو مجھے ملنے میرے گھر تک پہنچ گیا تھا۔ میں اسے واپس بھیجنا چاہتی تھی مگر نہیں کر پائی اور اسے اپنے کمرے میں بٹھا لیا۔ وہ اپنا چہرہ دکھانے پر مائل نہیں تھا مگر اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت اور دیوانگی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں اس روز کتنی دیر تک اسے باتیں کرتی رہی اور وہ کھل کر میری تعریف کرتا رہا۔ مجھے اس کا ساتھ اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے بعد میرا معمول بن گیا تھا۔ وہ لڑکا دن رات مجھ سے فون پر بات کرتا اور جب میرا شوہر کام پر جاتا وہ چلا آتا تھا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور میں بھی اس کی تعریف اور سحر زدہ باتوں سے متاثر ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے گھر بھی آنا جانا کم کر دیا، صرف اس لڑکے کی خاطر، کیونکہ وہ مجھے وہاں ملنے نہیں آ سکتا تھا۔ ہمارا تعلق بہت گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکا مجھ سے بلا ناگہ ملنے آتا اور میں اس کے لیے سجنے سنورنے لگی تھی۔ کبھی کبھی میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، مگر میں اپنے ضمیر کو تھپک کر سلا دیتی۔ میں اپنے محرم کو چھوڑ کر اس لڑکے کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی عام سی شکل و صورت اور نابینا پن سے ہر وقت شکایت رہنے لگی تھی۔ مجھ سے اپنے شوہر کی قربت برداشت نہیں ہوتی تھی، جبکہ میں ہر وقت اس لڑکے کے آنے کا انتظار کرتی رہتی۔ یہ بات مجھے بری طرح رلانے لگتی تھی۔ مجھے جس سے محبت ہوئی تھی وہ میرا محرم نہیں تھا، اور جو میرا محرم تھا مجھ پر حق رکھتا تھا، اس کا وجود مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں الجھی سی رہنے لگی۔ میری ماں نے مجھ میں تبدیلیاں محسوس کی تو وہ مجھے ہر وقت سمجھانے لگتی۔ وہ مجھے میرے شوہر کی معصومیت جتاتے اور احساس دلاتی کہ اس انسان نے ہمیں تب قبول کیا جب ہم دونوں ماں بیٹی کمتر تھیں۔ اس نے نہ صرف ہمیں قبول کیا بلکہ ہم پر پیسہ لگا کر ہمیں بہترین حال میں رکھا۔ اپنی ماں کے سمجھانے پر میں مزید الجھ جاتی تھی۔ میں اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی تھی، مگر میں جیسا انسان چاہتی تھی وہ میرا شوہر نہیں بلکہ وہ نقاب پوش لڑکا تھا۔ وہی تھا وہ جو میرا حسن دیکھ سکتا تھا اور تعریف میں پرکشش جملے بول کر میرا دل دھڑکاتا تھا۔ مجھے اپنے گناہ کا شدید احساس ہوتا۔ میں دل و دماغ کی جنگ میں تھکن کا شکار ہو رہی تھی۔ انہی دنوں میری ماں ہمارے گھر رہنے آ گئی۔ میں پریشان تھی کہ اب میں اس لڑکے سے کیسے ملوں گی۔ میں نے یہ بات اس سے کی تو اس نے مجھے تسلی دلائی اور بولا کہ ہم نے تمہارے شوہر کو بے وقوف بنایا ہے تو پھر تمہاری بوڑھی ماں کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ میں اس کی بات پر خاموش ہو گئی تھی، مگر مجھے خوف تھا کہ میری ماں سچ تک پہنچ جائے گی۔ میں نے اس لڑکے کو اپنے گھر آنے سے روک دیا، مگر وہ میری بات نہیں مانا، اور جب میرا شوہر جاتا وہ چھپ کر کبھی کمرے میں تو کبھی کچن میں چلا آتا۔ اس کی حرکتوں پر میرا خوف سچ ثابت ہوا اور میری ماں کو مجھ پر شک ہو گیا، مگر پوچھنے پر جب میں نے صاف انکار کیا تو وہ مزید شک میں پڑ گئی۔ تھک کر میں نے اس لڑکے کو سختی سے منع کیا اور اسے لعنت ملامت کی کہ اس کی وجہ سے میں سب کی نظروں میں مشکوک ثابت ہو رہی ہوں اور گناہ کما رہی ہوں۔ میں رو پڑی تھی اور وہ لڑکا میری بات سن کر چلا گیا اور واپس نہیں آیا۔ پیچھے میں اس کی یاد میں سلگنے لگی تھی۔ مجھے سنبھلنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنی عادت کا زہر میرے دل و دماغ میں گھول چکا تھا۔ ایک روز میں سر درد کی گولیاں تلاش کر رہی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کی الماری سے کچھ سامان ملا۔ جب میں نے وہ سامان اٹھایا تو میری آنکھوں کے آگے رنگ ناچنے لگے۔ وہ سارا سامان وہی تھا جو وہ لڑکا استعمال کرتا تھا۔ مجھے لگا میرے شوہر نے اسے مروا دیا ہے۔ میں تڑپ تڑپ کر روئی تھی اور اپنے شوہر سے اس لڑکے کے بارے میں سوال کرنے لگی، اور تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہے۔ وہ اپنا حلیہ بدل کر میرے ساتھ رہ رہا تھا اور اپنے اصل روپ میں مجھے چھپ کر ملنے آتا تھا۔ اتنا بتا کر میری بیٹی رونے لگی اور میں اپنے داماد کو دیکھ رہی تھی جو واقعی پرکشش لڑکا تھا۔ وہ شرمندگی سے بولا کہ دوستوں کی غلط باتوں نے اسے ایسا کرنے پر اکسایا۔ وہ واقعی میری بیٹی سے محبت کرتا تھا مگر دوستوں نے اسے بھڑکایا اور بیوی کو آزمانے کا مشورہ دیا تو وہ قبول صورت اور اندھا بن کر میری بیٹی کو بیاہ لے گیا، لیکن وہ اپنے ڈرامے میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ وہ میری بیٹی سے معافی مانگنے لگا۔ میرے سمجھانے پر میری بیٹی نے اسے معاف کر دیا
اور وہ دونوں اپنی خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانیاں اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔